प्रोग्राम है मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मामलात पर बात की जाती है। अवामी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं, हमेशा से कोशिश रही है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ज़ेर बहस लाया जाए। इस वक्त क्योंकि सियासी सूरत हाल ऐसी है जिसके ऊपर देखने वाले भी चाहते हैं कि प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए, तो हमारी कोशिश यही है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से देखने वालों को आगाह रखा जाए। आपके सवालात मौसूल हो रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी, क्योंकि प्रोग्राम जुमे के बाद हफ्ते और इतवार के दिन प्रोग्राम में आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो इसलिए बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं जिनको हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में यानी पीर और उसके बाद जुमे तक जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तवातुर के साथ शामिल करते हैं। अब बहुत सारे सवालात हैं जो लोग चाहते हैं कि जिसके ऊपर बात की जाए, उसमें मईशत के मसाइल सर फहरिस्त रहे हैं हमेशा से। और एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, हर शख्स ये पूछ रहा है कि चाहे जो भी हुकूमत हो, कोई भी निज़ाम यहाँ पर हो जिसको राइज करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो अवामी मसाइल को हल कर पाएगा? इसी जवाब की तलाश में है और हर जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं वानों में मौजूद हैं या अहम इदारों के अंदर मौजूद हैं, उनसे एक ही सवाल है कि क्या कभी अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे? अलमिया ये है कि 75 साल मुकम्मल होने को हैं और एक जो सतही मसाइल है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो निचले तबके के मसाइल हैं अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। अब इस नाकामी की वजह क्या है ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आगे चल के दीगर मसाइल के हवाले से बात की जाएगी। जो बड़े मसाइल हैं जिसके ऊपर अमूमन आप सुनते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती है, ये जो सियासी रहनुमा एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आम आदमी का पता नहीं उससे कोई लेना देना है भी या नहीं। एक आम आदमी का मसला सिर्फ इतना है कि उसको पीने का साफ़ पानी मैसर आए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, यही उसकी कुल कोशिश रही या रहती है। उम्र भर वो इसी तगदो में लगा रहता है कि किसी तरह इन 3 चीज़ों का हुसूल जो है वो आसानी से हो जाए। बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है, कोशिश करेंगे इन मामलात पर आज सुबह के वक्त गुफ्तगू की जाए। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और तारुफ मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में और उनको देखते हैं, वक्तन फ़वक्तन हम उन्हें ज़हमत देते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। इन तमाम मामलात पर बड़ी रहनुमाई मिलती है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे उस्तादों में से भी हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे उस्ताद भी मैसर आए, ऐसे सिखाने वाले लोग भी थे जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं और बड़ी सच्ची और सीधी बात करते हैं। ज़्यादा उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, मेरे पास शायद अल्फाजों का वो ज़ख़ीरा नहीं है। मुबशिर मीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी है, बड़ी नवाजिश मीर साहब। नहीं बिल्कुल, आप उससे ज़्यादा के हकदार हैं। दूसरे जो हमारे मेहमान हैं बड़े ख़ास मेहमान हैं, आप भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बड़े साफ़ अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि एक आम फहम बात को लोगों की समझ में आए। जनाब अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हमारे मेहमान, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, जी, आपने मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब गुफ्तगू का आगाज़ सवालात वही हैं, सवालात कोई नए नहीं हैं। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। वो तो खैर वो डॉक्टर साहब से मंसूब हो गई है बात, लेकिन कमोबेश ऐसा ही है मामला। और इसके साथ साथ जो सतही मसाइल हैं, एक तो हमारे यहाँ जुमला इस्तेमाल होता है ना आला सतही, ये भी बड़ा कमाल इम्तिजाज है आला का और सतही का। तो जनाब वो सतही मसाइल ज़्यादा हैं और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, बड़ी लंबी तमहीद मैंने बांध दी, चाहे कोई भी हुकूमत हो मसाइल नहीं हल हो सके। तो मैं सियासी मामलात पे तो आगे चल के आपसे ज़रा गुफ्तगू करूँगा कि इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, इस वक्त जारी सूरत हाल है, उसके हवाले से तो बात करूँगा, लेकिन क्या ये सतही मसाइल हल हुए हैं? आज तारीख़ तक लोग यही सवाल कर रहे हैं। आटा दस्तियाब नहीं है, चीनी मिल नहीं रही, उधर किसान परेशान है फर्टिलाइज़र के हवाले से और न जाने कितने मसाइल हैं। तो हर शख्स अभी देख रहा है। जी बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतें हैं आने को, वो क्या होता है कि इश्तियाक होता है आपसे भी मिलने का और दोस्तों से इस तरह बात भी हो जाती है, हम भी अपने दिल की बातें कर लेते हैं आपके साथ बैठ।
اچھا، سب سے پہلی بات وہی آتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہی سوال ہیں، تو جواب بھی وہی ہے، وہی بہت خوب، صرف یہ ہے کہ عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، میں الفاظ کو گما کے پھر وہی اسی پوائنٹ پہ ہی آ جاؤں گا. دیکھیں، ہر سسٹم کو چلانے کا اصول جو ہے وہ ایک ہی ہے. جیسے آپ نے نظام کی بات کی، ہم ایک گھر چلاتے ہیں، پھر اگر ہم توفیق ہوتی ہے تو ہم کوئی کمپنی چلاتے ہیں، کوئی ادارہ چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جن کی ذمہ داری ہوتی ہے شہر کو چلانے کی، صوبے کو چلانے کی، یا ملک جو بالکل ٹھیک ہے. تو فارمولے گورننس کے، مینجمنٹ کے، پیسوں کی تقسیم کے، کام کی تقسیم کے وہی ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جس میں انصاف، فیئرنیس وہ ہوگی. اب دیکھیں، اگر میری آمدنی اگر فرض کریں 1000 روپیہ ہے اور میں ہر مہینے 1500 روپیہ خرچ کرنے کی گھر پہ کوشش کروں گا، تو 500 روپیہ ہر مہینے مجھے وہ قرض چڑھتا جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اتنا ہوگا کہ میرے لیے اس کو اتارنا مشکل ہو جائے گا. پھر وہ ہے کہ وہ مجھے کہا جائے گا کہ یہ چیز گھر کی بیچ دو، یہ کر لو، فلاں کر لو. ٹھیک ہے. تو یہی فارمولہ ہمارے ملک کے اوپر لاگو ہوا ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات جو ہیں وہ اپنی آمدنی سے بڑھائے ہوئے ہیں. ابھی میں تو بہت دفعہ یہ بار بار کہہ رہا ہوں، میرا خیال ہے میرے علاوہ بھی بہت سے دوست بھی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن کا اخراجات ہیں، اس ریاست کو چلانے کا جو نظام ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے بڑا بنا دیا گیا ہے. جان بوجھ کے بھی کر دیا گیا ہے، شاید بہت سے ایسے چیزیں کریٹ کر کے. اتنے زیادہ سول میں آفیسر اور اتنے زیادہ محکمے ہیں کہ ایک محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے کچھ نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ایک بلڈنگ گرائی گئی، نسلا ٹاور، اس کے کتنے اس نے این او سی لیے ہوئے. بالکل ایسا ہی. اس کا مطلب ہے اتنے ادارے اس سے منسلک تھے. تو اس کا مطلب کسی نے بھی چیک کرنے کے ساتھ این او سی نہیں دیا تھا، ایسے این او سی دیے تھے اور کرپشن سے دیے تھے. یہ بھی ہمیں مان لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن جب اس کی چھان بین شروع ہوئی تو غلط نکلے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اتنی ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں، اتنے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جو چیک اینڈ بیلنس کے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے سب نے ہی کوئی کام نہیں کیا، سب نے غلط کیا. بالکل تو یہ اس کا مطلب ہے اس کو چھانٹی کی ضرورت ہے. اور یہ ان نیسیسری ہمارے اوپر ایک نا بوجھ ہے کہ اتنے محکمے کا ہونا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ جو کچھ لوگ، کچھ محکمے اور کچھ شعبے اور کچھ پوسٹیں ایسی ہیں جن کے پاس بے انتہا وسائل ہیں. ٹھیک ہے، ہم ظاہر سب سے زیادہ تنقید کرتے ہیں اراکین اسمبلی، پارلیمنٹ پہ. کیوں کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو وجہ بتا دوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم سے مینڈیٹ لیتے ہیں ہم پہ حکومت کرنے کا اور ہمارے فیصلے کرنے کا، اور ہمیں یہ وعدہ کر کے کہ ہم اسے آپ کے لیے بہتری لائیں گے. تو لہٰذا جو بندہ اتنا دعویٰ کر کے ہماری گواہی لے کے اور پھر وہ ایک سیٹ حاصل کرتا ہے تو اس کا احتساب بھی کڑا ہونا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں نا سیاستدانوں کا احتساب کڑا کیوں، تو اس کی وجہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے زندگی تبدیل کر دیں گے، ہم آپ کی تقدیر تبدیل کر دیں گے، ہم آپ کے لیے اتنے بڑے. تو جب آپ نے ہم سے ہمارے فیصلے کرنے کا اختیار لیا تو آپ سے پوچھنے کا بھی اختیار بڑھ گیا. ٹھیک ہو گیا. لیکن ان کی جو مراد ہیں وہ بھی ان نیسیسری ہیں. ٹھیک ہے، تفصیل بہت لمبی ہے، کتنی ہے سب کو پتہ ہے کیا ہے. اس طرح پھر کوئی سول ملٹری بیوروکریسی، کچھ ٹاپ کی پوزیشنیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس ان لمیٹڈ وسائل ہیں. اور ابھی کیا ہو گیا ہے آپ دیکھیں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بہت سی چیزیں ان کو میسر ہیں. اچھا، جن لوگوں نے پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ دی ہوئی ہے، فارن پاسپورٹ لے لیے ہوئے ہیں، اس ملک سے باہر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہاں سے وسائل لے رہے ہیں، پینشنیں لے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ پیسہ کوئی بل پاس بھی ہوگا انشاءاللہ، کہ اب ہونا نہیں چاہیے، ہوگا کہ جس وقت جیسے عوام جو ہے وہ آواز اٹھائے گی کہ جو لوگ پاکستان کی نیشنلٹی ترک کر چکے ہیں اور باہر جا کے سیٹل ہو چکے ہیں، ان سے پینشن کے معاملات ان کے ختم کر دینے چاہیے، ان سے مراد ختم کر دینے چاہیے. ایسے بھی عہدے ہیں ان سے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 3 سے 4 ملازم ملتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اچھا یہ جو ہماری اراکین پارلیمنٹ کی پوسٹیں ہوتی ہیں
یہ ایک طرح کیا ان کے لیے اعزاز بھی ہوتا ہے جی. اچھا دنیا کے دوسرے ملکوں میں ان کی کوئی پینشنیں نہیں ہوتی جی. یہاں انہوں نے بھی پینشنیں اور تنخواہیں لینی شروع کر دی. لہٰذا یہ ایک اننیسیسری. اس وقت اگر پاکستان اپنا جو ریونیو اکٹھا کرتا ہے وہ کس طرح اکٹھا کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر بچہ دے رہا ہے ریونیو, ٹافی پہ بھی, دودھ پہ بھی, پانی پہ بھی, ڈائپرز کے اوپر بھی, ڈائپر پہ بھی, سب پہ جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں آپ انکم ٹیکس آپ کو لینا چاہیے جو آپ نہیں لے رہے. جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کو زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نہیں لے رہے, وہ آپ کی غلطی ہے, وہ ریاست کی غلطی ہے. ریاست کے جو ذمہ دار بیٹھے ہیں ان کی غلطی ہے کہ آپ صحیح ٹیکس جو ہے عمرہ سے کیوں صحیح ٹیکس نہیں لے رہے. میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو میں بھی پیٹرول پہ اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگر کسی اور کے پاس جو ہے وہ 4000 سی سی ہے وہ بھی اتنا ہی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور مجھے ہراس کرتے ہوئے گزر بھی رہا ہے. یہ سب سے زیادہ بری حرکت ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے سوسائٹی. تو اتنی یعنی کہ نا امبیلنس جو ہے وہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس وسائل ہیں الحمدللہ. یہ قوم ایک بہت انسانی وسائل بہت بڑے ہیں, قدرتی وسائل بھی بہت بڑے ہیں. صرف یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا وسائل پہ زیادہ قبضہ ہے. اس قبضے کو ہٹانے کے لیے عوام کو سٹرگل کرنی پڑے گی. ہمیں آواز اٹھاتے رہنا چاہیے, اٹھانی چاہیے, اور ہم اٹھاتے رہیں گے بالکل ٹھیک ہے جب تک کہ یہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا میں آگے چل کے ذرا اس موضوع پہ مزید گفتگو آپ سے کروں گا, ذرا انور بھائی سے بھی اس بارے میں بات ہو جائے. تو یہ فرمائیے, ابھی جیسے بیوروکریسی کا تذکرہ آیا نا, میری خبر ابھی نظر سے گزری, اگلے دن میں پروگرام کر رہا تھا وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے حوالے سے. ادھر ایک افسر انہوں نے لگایا, اس نے جس کو چاہا پاس کیا, بھرتی کر دیا. ایک کینڈیڈیٹ بیچارہ اس نے ہائی کورٹ سے جا کے جو اس نے رجوع کیا, اس نے کہا میں 3 سال سے جو امتحانات دے رہا ہوں یہ بار بار مجھے فیل کر دیتے ہیں اور کوئی وجہ بتائے بغیر. یہ عجیب سلسلہ جو ہے یہاں لگا ہے, ذرا چیک تو کروا لیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں کس طرح ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا جناب, نہ ان کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے, نہ پاس ہونے والوں کی تفصیل ان کے پاس موجود ہے, نہ جو فیل ہوا کینڈیڈیٹ اس کی کوئی تفصیل وہ پیش کرنے میں ناکام رہا ہے. صورتحال یہ ہے. پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر اتنی اہم ذمہ داری جس شخص کو سونپی گئی ہے کہ اس نے ایسے ذمہ دار لوگوں کا تعین کرنا ہے جو سسٹم کو چلائیں گے, تو پھر سسٹم تو ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے. پھر ایک بلڈنگ کے آپ پورے صوبے کے اوپر بلڈوزر پھیر دیں, آپ جا کر دیکھیں ہائر یہ جو پولیس آفیشل بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں, میں نام لے کر کیا بولوں, چند ایک میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, آپ ان کو درخواست لکھنے کے لیے دے دیں, نہیں لکھ پائیں گے. یہ صورتحال ہے آپ کے ملک میں. فرمائیے کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ جو آپ نے جو کوشچن کیا یا بات کی ہے, یہ ایک گورننس کا فقدان ہے. اور گورننس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں پہ آپ کے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, یا اور اس طرح کے اوپر کے ادارے ہیں, وہاں تک کی محدود نہیں ہے گورننس کا جو ایک لفظ ہے. یہ لفظ جو ہے یہ نچلے لیول تک آتا ہے, اس ادارے تک آتا ہے جس ادارے میں کسی بھی ایک لیڈر کے, کسی ایک سربراہ کے انڈر 2 یا 3 یا 4 بندے کام کرتے ہیں. یہ گورننس وہاں تک آتی ہے. تو جہاں تک گورننس کا ہمارے ہر ادارے میں, آلموسٹ ہر ادارے میں بہت فقدان چل رہا ہے. تو گورننس جب ہماری ٹاپ لیول پہ صحیح نہیں ہوگی تو نچلے لیول پہ ظاہر ہے اسی طرح کی چلے گی. تو جب تک ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, اور گورننس اس وقت ہماری بہتر ہوگی جب ہم نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا نظام ہمارا بہت جگہوں پہ صحیح ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک سڑک کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ مثال لے لیں, ایک سگنل لگا ہوا ہے, ریڈ لائٹ, یلو لائٹ اور گرین لائٹ ہوتی ہے وہاں پہ. اس کے بعد آپ کے پاس وہاں پہ زیبرا کراسنگ ہے, اس کے پیچھے آپ کے پاس سٹاپ لائن ہے. تو گاڑیاں ہیں, موٹر سائیکل ہیں, بسیں ہیں, سارے آتے ہیں. تو وہ نظام موجود ہے, بجلی بھی آ رہی ہے, اور سگنل جو ہیں اشارے جس کو کہتے ہیں عام زبان میں, وہ چل رہے ہیں. مگر وہ جو وہاں پہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں اس نظام کو سارے کو خراب کر رہے ہیں. کچھ سٹاپ لائن پہ آ کے کھڑا ہو گیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی سگنل پہ چلے جائیں, مائک لے کے کھڑے ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ 100 بندوں سے پوچھو تو ایک بندہ آپ کو بتائے کہ سٹاپ لائن ہوتا کیا ہے. تو وہ یعنی کہ لوگوں کو پتہ نہیں, زیبرا کراسنگ کا نہیں پتہ ہے یہ کیا ہے, کیوں ہے. تو یہ نظام جو بنے ہوئے ہیں ان کو صحیح ٹرو اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا,
اور یہ سارے کا سارا فرض ہم ادھر بیٹھے ہوئے کہہ دیں گے جی یہ تو اداروں پہ ہے یا گورنمنٹ پہ ہے یا اس پارلیمنٹیرین پہ ہے جس کو ہم نے ووٹ دیے 1 لاکھ روپے. ایسی نہیں ہے. یہ سارے کا سارا ایک ہر اس شخص پہ آتا ہے جو اس نظام کو استعمال کرتا ہے, جو اس کے انڈر آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری 100% جو عوام ہے اس کی ذمہ داری ہے اس نظام کو سیدھا کرنا, امپلیمنٹ کرنا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا سختی کر کے اس نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو جب گورننس آ جائے گی تو یہ سارے معاملے جو ابھی آپ نے اپنا سندھ پبلک سروس کمیشن میں ایک اس چیز کی بات کی تو وہ پھر ہو جائے گی, تاکہ وہ جو ایک شخص بیٹھا ان پیپر چیک کر رہا تھا یا وہ شخص بیٹھا ریزلٹس بنا رہا تھا, اس کو کسی نے کاؤنٹر چیک کیا ہے, اس کے اوپر افسران بیٹھے ہوں گے, اس کے اوپر افسران بیٹھے ہوں گے, پھر ان سب کے اوپر چیف ہوتے ہیں. کیا وہاں تک یہ گیا, انہوں نے دیکھا ہے اور اس کو جس کو ہم اردو میں پڑتال کہتے ہیں وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو جب تک یہ گورننس کا ایک ہمارے اندر آئے گی نہیں اور ہمیں اس ورڈ کی سمجھ نہیں آئے گی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نا اس ورڈ کی یہ ہوتا کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ اسی سلسلے میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں تھوڑی اور بات کرتا ہوں کہ یہ اس قوم کو اس طرف لے جایا جائے جہاں پہ یہ قوم کے اندر خود بخود ایٹومیٹکلی گورننس سسٹم آ جائے, سمجھ آ جائے. تو پھر ہم بڑا افسوس ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے یہ تو کراؤڈ ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ قوم ہے مگر اس قوم کو ایک سمت دکھانے والا بندہ چاہیے. سمت دکھانے والا بندہ ہمیں پچھلے 75 ایئر سے مل نہ سکا, اس لیے کہ ہمارے اوپر ابھی جو یہ میں بعد میں بات کروں گا کہ ابھی جو یہ آزادی حقیقی آزادی مارچ کی بات ہو رہی ہے, ابھی ہمارے اوپر جو اس وقت گورنمنٹ موجود ہے, اب یہ گورننس یا کسی بھی آپ سسٹم میں دیکھ لیں کہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ ایک وہ پارٹی یا وہ شخص جس کے پاس اقلیت میں ہو اور وہ آ کے سربراہ بن جائے, اور جو اکثریت میں ہو وہ سربراہ نہ ہو. تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جیسے ایسٹ پاکستان ہوا ہمارے ساتھ, تو وہ جو کم سیٹوں والا جو تھا وہ وزیر اعظم ہو گیا, اور جو زیادہ سیٹس اور زیادہ جس کے پاس میجورٹی تھی وہ رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی اس کے اوپر ذرا گفتگو کی جائے گی نا. یہ بڑا عام موضوع ہے کہ جیسا بھی انور بھائی نے تذکرہ کیا کہ صورتحال یہ ہے کہ جناب جو اقلیت میں ہے وہ اقتدار پر آ جائے اور جو اکثریت میں ہے وہ اقلیت میں منتقل ہو جائے. یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ آپ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کریں گے اور دیگر کچھ معاملات زیر بحث آئیں گے. ایک مختصر سی بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. بریک سے واپس آ رہے ہیں, آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ ملکی حالات کے حوالے سے. معزز مہمان تشریف فرمائے, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. امیر صاحب میں انور صاحب کی وہیں سے کنیکٹ کر دیں گے, اسی سے کنیکٹ کروں گا. تو ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پبلک جو ہے نا گورننس میں انہوں نے شامل ہونا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میں اگر اس سگنل توڑ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا وہ ثبوت دینا چاہیے ایک ذمہ دار شہری کا کہ میں لا ابائڈنگ ہونا چاہیے مجھے. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ جو رویہ ہم نے بنا لیا ہے کہ یا ریاست نے بھی کیا ہے, لہٰذا اس کو تو نہیں کہا تو میں نے بھی کروں گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیں جو ہم سوشل میڈیا پہ, چونکہ دنیا ورچوئل ورلڈ ہے تو اس پہ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے, تو اس پہ اگر آپ ایک جملہ لکھیں گے نا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں یہ غلط ہوئی ہے, وہ کہے گا وہ 10 سال پہلے نا وہ مبشر میر نے بھی یہی کیا تھا تو اس پہ تو آپ چپ ہیں, لہٰذا میں اسی لیے کر رہا ہوں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی آپ اپنے کردار کے بارے میں بات کریں, آپ دوسروں کو مثال بنا کے اگر کسی نے اچھا کام کیا ہوا ہے اس کو تو فالو کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر غلط کیا ہوا ہے تو اس کی مثال نہ بنائیں. ایسا ہی. تو یہ ایک تو یہ چیز ہے. تو وہ گورننس میں ہمیں یہ چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے جیسے انور صاحب نے فرمایا کہ ہم دوسروں کی وہ چیز کو نہ لیتے ہوئے بلکہ خود اپنی ایک نئی مثال قائم کریں اور اچھی مثال قائم کریں. ایک اور انور صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں 75 سال میں کوئی دکھایا نہیں کسی نے,
دیکھیں یہ دکھانا نہیں ہوتا میری نظر میں جی، یہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک. وہ ایک ہے نا شاید کوئی بڑی اچھی سیئنگ ہے کہ کسی نے کہا میں تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں, بزرگ ہستیوں کی بات ہے, اب مجھے نام چونکہ یاد نہیں اس لیے میں نام نہیں کوٹ کر رہا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم تبلیغ کے لیے ضرور جاؤ لیکن کوشش کرنا کہ تم ایک بولنا کم پڑے, عمل سے ثابت کرنا ہوگا تمہیں. بہت خوب, بہت اچھی بات ہے. اب یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے سامنے جو مینڈیٹ لیتے ہیں یا جو عہدوں پہ آ جاتے ہیں, خواہ وہ عدلیہ میں آئیں, بیوروکریسی میں آئیں, سول میں آئیں, ملٹری میں آئیں, یا وزراء بنے, وزیر اعظم بنے, صدر بنے, آرمی چیف بنے, واٹ ایور, ٹھیک ہے, اس کا جو عمل ہے نا وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا, خود بخود ہوگا, جیسے گھر کے سربراہ کا ہوتا ہے. صحیح کہ اگر گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر میں وائلیشن کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, ایسے یہ سویرے اٹھنے کی عادت ہے یا کرنا ہے, وہ چیزیں آ جائے گی نہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یار مجھے صبح اٹھنے کی عادت اس لیے کہ میرے والد صبح صبح اٹھتے, بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی عادت پڑ گئی, انہوں نے بھی کہنا اٹھو بھائی. اخبار ہمارے گھر میں روزانہ آتا تھا, وہ پڑھتے تھے, ہم بھی پڑھتے تھے, بالکل ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی بات کرتے تھے, ہم بھی اس کو فالو کرتے ہیں. کیا ہے کہ جو اس کا جو کردار ہے نا جی وہ خود بخود مثال بنے گا. بالکل. اب جب یہ کردار بن رہا ہے کہ یار اس نے کرپشن کا اس کا یہ سکینڈل آ گیا, تو وہ مثال کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو, اور اس کے لیے ویجیلنس جو ہے نا وہ عوام ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ آپ ابھی جو آواز چل رہی ہے جیسے انور صاحب فرما رہے تھے, آ ہی جاتے ہیں نا اس کی طرف, پبلک جو ہے 75 سال میں کم از کم یہ سیکھ گئی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اسے ہم نے ہی آگے لے کے جانا ہے, اور جو بندہ جو ہے گڑبڑ کر رہا ہے ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں گے. اچھا اب میر صاحب پہلے تو اس کا تعین ہو جانا چاہیے نا. دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ انسان ساری زندگی جو کوشش کرتا ہے نا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کا تعین کر سکے. یہاں پہ بھی مسئلہ کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے. آپ میرا سوال سمجھ رہے ہیں کہ صحیح اور غلط کا تعین کرنا ہوگا. میں شاید اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ جو کسی نے بیٹھ کر بتائی ہو جس کو میں فالو کر رہا ہوں, اس نے کہا جی یہ بندہ غلط ہے, پوری قوم کو لگ گیا کہ یہ غلط ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ چیز ثابت کرنا ہوگی, چاہے وہ نظام کو کرنی ہو یا کسی بھی ادارے نے کرنی ہو, کہ یہ بندہ آیا غلط ہے یا نہیں ہے, پھر اس چیز کا تعین ہو جائے, اور پھر اس کا فیصلہ عوام نے ووٹ کے ذریعے کر لینا ہے. جی ٹھیک ہے, اس کو یہ اس قابل ہے کہ اس کو الیکٹ کر کے آگے تک پہنچایا جائے, ایوان میں یہ نمائندگی کرے ملک کی, تو فیصلہ ہو جائے گا. یہ ایک بڑا فلٹرڈ پروسیس ہے جو ابھی ہم اس تک نہیں پہنچے. اور حیران کن جیسا بھی انور بھائی نے بات کی تھی کہ وہ تو ایک لیڈرشپ ہی یہ ویژن دے گی, وہی اس چیز کو سکھائے گی قوم کو, ان کی سیاسی اخلاقی تربیت ہر طرح سے کرے گی. وہ چیز بڑی مسنگ نظر آ رہی ہے. اچھا نہیں, میں اس میں تھوڑا سا کروں کہ دیکھیں تھوڑا سا ہمارا کام آسان کیا ہے وہ اگین تھینکس ٹو ٹیکنالوجی, تھینکس ٹو سوشل میڈیا, بالکل, اور آپ کا یہ ایڈیٹنگ سسٹم, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. تو اس نے ہمیں جو پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ اچھا یار اخبار میں چھپی تھی چیز اور وہ اخبار کا اب ریکارڈ نہیں ہے, فوراً بریک چاہیے, فوراً بریک چاہیے. ایک چھوٹی سی فوراً سے بریک لے کر واپس آنا ہے. دیکھتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, اور دوران وقفے میں آپ نے دیکھا کہ وفاقی وزیر خزانہ صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اب وہ جو اعداد و شمار پیش کر رہے تھے اس پہ آگے چل کے گفتگو کی جناب میر صاحب. اچھا ہم اوور آل تو ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بہتری کی طرف کیسے جانا ہے. جو بھی گفتگو ہے اس کا لب لباب تو یہ ہے کہ بہتری کی طرف کیسے جائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی جو پبلک کی ویجیلنس ہے وہ جتنی زیادہ ہم بڑھائیں گے, اور پبلک کی ویجیلنس کیسے بڑھ رہی ہے؟ اویئرنیس سے بڑھ رہی ہے, اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کی جرت میں اضافہ ہو رہا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ مثلا دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلیں ہم اس کی جتنی بھی اس کے اوپر کرٹیسائز کریں, موجودہ جو کیمپین جو ہے سابق وزیر اعظم نے چلائی کہ بھئی کہ کس طرح جو ہے وہ یہ آپ کا ملک ہے اور اس کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی باہر کی سوچ جو ہے وہ مسلط نہیں ہو سکتی. اگر اس کے کرکس جو ہے نا وہ میں نکال لوں, باقی جو باتیں ہیں وہ ایک دوسرے کو اپوزیشن اور حکومت کے طور پر کہنے اس کو ہم چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ چیز بہت اچھی ہو گئی کہ بے شک وہ ان کے کچھ حمایتی ہیں یا نہیں ہیں,
لیکن وہ ان 2-3 پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگ متفق ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام کو کرنے ہیں، اور جو لوگ برسر اقتدار آتے ہیں ان سے پوچھ گچھ بھی پاکستان کی عوام نے کرنی ہے، کیونکہ کوئی باہر کی سوچ اگر یہاں پہ تبدیلی لاتی ہے یا باہر کے لوگ یہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں، لیکن اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کہ آپ کو اکنامکلی وائبل سٹیٹ بننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکنامکلی وائبل سٹیٹ ہونے کے لیے تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے ٹیکسز کے حوالے سے، اور جب پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی ویسے تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں ہم سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اپنی پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ان پہ ٹیکس دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم فیول کے اوپر تو پورا ہی پاکستان ٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو زیادہ دولت رکھتا ہے، جس نے اس ملک میں رہتے ہوئے زیادہ پیسہ کمایا، اس کا حق بنتا ہے، اس کے اوپر یہ لاگو ہے کہ وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے۔ دنیا میں یہی فارمولہ ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ڈائریکٹ ٹیکسز کی ریشو دنیا میں جنہیں ہم فرسٹ ورلڈ کہتے ہیں، وہ اس لیے ہی زیادہ ہے کہ وہاں پہ انکم ٹیکس کی ریشو زیادہ ہے، کہ میں اپنی آمدنی پہ ٹیکس دے رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی چیز صحیح ہے کہ یہ ڈبل نہیں ہو سکتا کہ میں آمدنی میں پہلے دوں اور پھر اشیاء پہ بھی دوں، تو پھر مجھے ادھر سے طریقہ کار وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مثلا یہ کہ ہمیں جو ٹیکس سسٹم ہے وہ اگر ہم فیئر کر لیں تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ریاست کو چلا لیں اور وائبل بنائیں۔ جب آپ وہ بنائیں گے تو پھر باہر سے جو حکم ہے نا وہ ہم نہیں لے سکتے۔ انور بھائی یہ فرمائیے گا، جیسے ابھی یہی بحث چل رہی ہے کہ باہر سے آرڈرز لینے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے وہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ہم جن کے متعامل نہیں ہو سکتے، لیکن اب کیا کریں، کیونکہ صورتحال معاشی طور پہ جب تک اسٹیبل نہیں ہوگی تب تک تو یہ معاملات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ میر صاحب نے بڑا کھل کر تبصرہ کیا اس کے اوپر، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بڑی اہم ہیں اس میں، کہ آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا، لیکن وہ سوچ کہاں سے لے کر آئیں؟ یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اس کی ہر بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس نیچ تک لے کر آئیے۔ فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی کئی سال ہو گئے ہیں، ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی تھی کسی بھی پارٹی کی، جب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، شاید فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے زمانے کی بات ہے، کیونکہ اس وقت سے ہم سنتے ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھا، میں اپنے ہوش و حواس میں تب کی بات کرتا ہوں کہ جی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ ہو جاتا تھا جو ملک کے لیے غلط ہوتا تھا، ملک کی عوام کے لیے غلط ہوتا تھا، تو ہم لوگ جنرل پبلک کہتی کہ امریکہ نے کروایا ایسے ہی۔ تو یہ جو گورنمنٹ ہے نا امریکہ سے بکی ہوئی ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو امریکہ چلا رہا ہے، ہم یہ سنتے آئے تھے۔ پھر ہمارے دل کے اندر پوری عوام کی بات کرتا ہوں، وہ کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی شخص ہو، پوری کی پوری عوام، اس کے دل کے اندر ایک خلش سی تھی، ہم کب اس غلامی سے نجات ہمیں ملے گی۔ بے شک وہ پی ایم ایل این کا بندہ ہو، ووٹر ہو، سپورٹر ہو، یا پیپلز پارٹی کا ہو، یا ٹی ٹی آئی کا، یا کسی پارٹی کا ہو، وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم آزاد کس طرح سے رہیں گے۔ تو آزادی جو ہے وہ ہمیں وہ چاہیے تھی، تو اس کے لیے اسٹرگل کسی نے نہیں کی کیونکہ ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بات کی تھی کہ عام شخص کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے ان جو اوپر جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو عام جو شخص ہے، عام آدمی ہے، اس کے اوپر اثر ہوتا ہے جب وہ آزاد ہوگا نا، معاشی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر اور فزیکل طور پر وہ اگر آزاد ہوگا نا تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی صحیح ہو جائیں گی۔ اب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خاص طور پہ ہم پاکستانی قوم اگر اپنے آپ کو 75 ایئرز پیچھے لے جائیں تو آج سے ٹھیک 75 سال پہلے ہم آزاد نہیں تھے۔ ہم 14 اس وقت مئی 1947 تھا، تو اس وقت ہمارے کیا حالات تھے؟ ہم غلامی میں تھے، ہم ڈبل غلامی میں تھے، ایک قسم کی ہندو کے بھی غلامی میں تھے۔ تو جب ہم آزاد ہوئے، جب محمد علی جناح قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ دیا، اسی لیے دیا۔ آج دیکھ لیں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں، تو وہ بھی کہ وہ نظریہ تب بھی درست تھا، آج بھی درست ہے۔ تو ہمیں ایک طرف سے ہمیں آزادی مل گئی ہے،
آزادی ہمیں مل گئی ہے، ابھی ہمیں وہ ملی ہے ایک فزیکل آزادی، ابھی ہمیں حقیقی آزادی جو چاہیے، شاید کسی نے یہ بات نہ کی، ہمیں سائیکولوجیکلی اور معاشی آزادی چاہیے، سوچ کی بھی آزادی وہ چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، سوچ کی اپنی سب کی، اپنے فیصلے ہم خود کریں، اپنے فیصلے ہم اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک ہم حقیقی طور پہ آزاد ہوں۔ آج چھوٹے سے چھوٹی آرگنائزیشن میں دیکھ دیں، ایک باس ہوتا ہے جو پیسے دیتا ہے تنخواہ کی صورت میں یا آپ کی ڈیلی ویجز کی صورت میں، تو وہ آپ کو جو کہتا ہے آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ اس کے ساتھ کر رہے نہیں۔ تو اسی لیے آپ کو اگر آپ کے اوپر وہ والی قوتیں جو آپ کو پیسے دیتی ہیں، وہ آپ کو کہیں گے ادھر چلو تو آپ کو چلنا ہے، ادھر چلو تو ادھر چلنا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کی تنخواہ کو کم کر دو، پریزیڈنٹ کی تنخواہ کو کم کر دو یا یہ کر دو، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ لوگوں کے بجلی کے بل میں پیسے ڈال دو، سوئی گیس کے بل میں پیسے ڈال دو، اور ایسی جگہوں پہ پیسے ڈال دو جہاں انہوں نے دینے دینا ہے، پیٹرول میں ڈال دو، تو ان تمام جگہوں پہ پیسے ڈالنا ہے جہاں پہ عام عوام کو تکلیف ہو، بڑوں کو تکلیف نہ ہو، وہاں پہ ٹیکسز کا انہوں نے کبھی اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا کہ آپ ان چیزوں پہ بھی ٹیکس لگاؤ، ان چیزوں پہ لگاؤ، قطع کلامی کی معذرت، وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن یہ بات ہمیں ہمارے لوگ، میں اکثر اگلے دن بھی کوئی پوچھ رہا تھا کہ یہ جناب سلسلہ کیا ہے، وہ جو جتنے بھی فاسٹ موونگ کنزیومنگ آئٹم ہوتے ہیں FMCGs، ان کے اوپر تو ٹیکس لگا دیتے ہیں امیروں پہ۔ پہلا جو آپشن رکھا جاتا ہے نا ٹیبل کے اوپر، وہ آپشن یہی رکھا جاتا ہے، لیکن وہ آج تک کسی نے آ کے یہاں نہیں بتایا کہ انہوں نے ہم سے تقاضا یہ کیا ہے۔ وہ تو ہمیشہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے، ابھی لیڈرشپ کو چاہیے نا جب ساری چیزیں بتاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ان کو ریکوری چاہیے نا، وہ تو ریکوری کے لیے پیٹرن تو آپ کو بتائیں گے نا۔ ہمارے لوگ جو ہیں نا جو نیگوشیٹ کرتے ہیں وہ آسان ریکوری کی طرف جاتے ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اچھا، اس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہاں پہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا سیگمنٹ کا۔ امیر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں۔ انور خورشید صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مختصر وقت میں بڑے کام کی باتیں آپ نے دونوں معزز مہمانوں یہاں پہ کی ہیں، اور یقیناً دیکھنے والوں کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اور گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے بارے میں ذرا سوچیں اور نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں، تو یہ سب سے زیادہ اس وقت ضروری اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیگمنٹ کا وقت کیونکہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے جو آپ کی صحت کے حوالے سے، وہ جاری رہے گا۔ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔